अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिन इशूज़ पे बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आज के बयान को लेकर जो कौमी असेंबली में इमरान खान साहब का था, प्राइम मिनिस्टर साहब का था, जिसमें उन्होंने कहा कि कल का जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी का हमला था, जिसमें था तो वो दहशतगर्दी का हमला, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि जब इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज ने उसको कोट करते हुए कहा कि जी गनमैन अटैक्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गनमैन अटैक एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्योरली टेररिस्ट अटैक। इट वाज अ टेररिस्ट अटैक जो कि कल कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ और उसको नाकाम बना दिया गया। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि इस पर इन्वॉल्वमेंट भारत की है और ये भारत की तरफ से किया गया है। अब ये पहली मर्तबा फ्लोर ऑफ द हाउस पर इतने धड़ल्ले से मैंने तो जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने किसी को इससे पहले कहते हुए नहीं सुना। एंड चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उनकी तरफ से इस बयान का आना ये बहुत मानी रखता है, क्योंकि सन 2010 में जब लाहौर में लिबर्टी राउंड अबाउट पे श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, तब भी ये कहा जा रहा था कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन खुलकर कहा नहीं जा रहा था, बात नहीं हो रही थी। आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हुआ, उस पर भी, और इस तरह के और भी बहुत से ऐसे दहशतगर्दी के हमले हुए जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंडिया की थी, लेकिन उस पर खुलकर कहा नहीं जाता था। मसलियतन और कोशिश हमारी तरफ से यही होती थी कि जी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, जबकि भारत की सूरत यह होती थी कि किया धरा उनका अपना होता था, उनकी अपनी अंदरूनी साजिश होती थी कि कहीं पर अगर उनकी किसी फौजी कॉन्वॉय पे हमला हो गया या कोई और वाकया हो गया और एक लम्हे के इंतजार किए बगैर फौरी तौर पे पाकिस्तान को उसके लिए कसूरवार और जिम्मेदार ठहराया जाता है और फिर उसके बाद कहा जाता है कि जी इंटरनेशनली भी इस पे पूरी कैंपेन चलाई जाए और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट खुदा न खास्ता डिक्लेयर किया जाए, ऐसा स्टेट कि जो खुद जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है गुज़श्ता कई साल से और बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं, बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम की इब्तिदा हम उससे करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बात बढ़ाते हुए -1 फार्मूले की जो बात हो रही है कि जी -1 फार्मूला हो सकता है, इस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इजहार ख्याल किया कौमी असेंबली में। वो इजहार ख्याल करते हुए क्या कहा था उन्होंने, वो कुछ देर में हम आपके लिए प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और साथ ही साथ आज ही के दिन की ये एक अफसोसनाक खबर है कि जिसमें इंटरनेशनल यूरोपियन एयर सेफ्टी एसोसिएशन ने पाकिस्तानी एयरलाइन यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तमाम परवाजें यूरोप के लिए 6 माह के लिए मुअत्तल कर दी हैं। और साथ में कुछ ऐसी इतलात बरतानिया से भी आ रही हैं कि बरतानिया के लिए भी पाकिस्तान की जाने वाली परवाजों को मनसूख कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। जिन लोगों ने टिकट्स लिए थे उनसे कहा गया है कि या तो आप रिफंड ले लें या फिर आप इन टिकट्स को आगे करवा लें। और ये कोट करते हुए कहा गया है कि ये उस बयान की रोशनी में है जिसमें वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर साहब ने कौमी असेंबली में बयान देते हुए कहा कि हमारे एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 150 पायलट्स की डिग्रीज लाइसेंसेज जाली हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से मौजूद मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हमें लेना एक वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद जवाद साहब ने। अहमद जवाद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। PMNN से हमें ज्वाइन किया है खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। खेलदास साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। अमजद शोएब साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कल के अटैक में जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक बहुत बड़ा सानिया जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था, और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते हैं। ये प्लान हमें कभी कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। जी, आपने सुना कि ये अटैक कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, प्लानर्स कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका आज कौमी असेंबली में खिताब करते हुए बताया। सबसे पहले अमजद शोएब साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, आप ये इस बयान से एग्री करते हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, या आप समझते हैं कि बहुत जल्दी ये बात कह दी, कहनी जरूर चाहिए अगर इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन मजीद इस पर इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, या आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है, और इसकी बड़ी जरूरत थी कि हुकूमत पाकिस्तान खुल के इस पे बात करे। और
اس کا یہ کہنا کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہے وہ قطعاً نہیں ہے. آپ اس کو یوں دیکھیے کہ بھارت میں یہ زبان زد عام چیز ہے. ان کے عام جو آپ کہہ لیجئے کہ ان کے اینالسٹ ہیں بیٹھتے وہ کہتے ہیں کہ لیڈر خود مودی نے 15 اگست کو جب 2 سال پہلے 3 سال پہلے اس نے ایڈریس کیا وہاں سے جی لال قلعے کی سیڑھیوں سے اپنی قوم کو, تو اس نے کہا جی اب تو ہم سے بلوچ بھی مدد مانگ رہے ہیں, فلاں بھی مدد مانگ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ کلبھوشن آپ کے پاس تھا, اس نے آپ کو ساری تفصیل بتائی تھی کہ کیا کیا بلوچستان میں کیا جا رہا ہے, کیا کچھ کراچی میں کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سی پیک اور چائنا کی انویسٹمنٹ کی سب سے بڑی مخالفت تو بھارت خود کرتا ہے, ہر جگہ اس نے کی ہے. تو یہ کوئی ایسی کوئی خفیہ چیز نہیں تھی جس کا ہم یہ کہیں کہ جناب ہمیں کہنے میں کوئی ملال تھا یا کہنے میں کوئی ہمیں رکاوٹ تھی. بدقسمتی یہ تھی کہ بھارت کھل کے یہاں پہ ٹیررزم کراتا رہا پاکستان میں, اور بھارت اس کا اقرار بھی ان کے جو لیڈرز ہیں, راج ناتھ, انہوں نے کہا جناب کانٹے کو کانٹے سے نکالنا ہوگا اور یہ کریں وہ کریں. اجیت دوول کی سٹیٹمنٹس لے لیں, ایسی آئیں جن کے جناب منہ میں زبان جلتی تھی اگر وہ نام لے لیتی. جی کلبھوشن بھی تھا ہمارے پاس شواہد موجود تھے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہوا جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ 70-80 ہزار لوگ ہمارے یہاں مارے گئے پاکستان میں اسی دہشت گردی کی وجہ سے جو بھارت یہاں کراتا رہا. اور اس کے باوجود بھارت دنیا میں ہمارا چرچا کرتا رہا, ڈھول پیٹتا رہا کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے, اور اتنا شدومت سے اس نے اس چیز کا پروپیگنڈا کیا اور ہماری طرف سے کسی نے دفاع نہیں کیا. بھارت کو کھلی چھٹی دی کہ وہ پاکستان کے اوپر الزام تراشیاں کرے. نتیجہ یہ کہ دنیا نے آپ کو دہشت گرد کہنا شروع کر دی. مریں بھی آپ, خون بھی آپ کا بہہ جائے اور دہشت گرد بھی آپ کہنائیں, اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو آج جرأت دی ہے کہ انہوں نے نام لیا ہے, اور صرف انہوں نے پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس کہا, اس سے پہلے محیط یوسف جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی کہا, پھر شاہ محمود قریشی نے کہا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو آئینہ دکھایا جائے اور ان کو بالکل واضح ان کے سامنے یہ ساری چیز رکھی جائے کہ جناب آپ ہیں اصل دہشت گرد. یہ بڑا ضروری ہے. جو ہم فالس فلیگ آپریشن کی بات کرتے ہیں یہ اس سے لنکیج ہے. فالس فلیگ آپریشن یہی ہے کہ بھارت خود وہاں پہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ کرائے گا, الزام پاکستان پہ ڈالے گا, پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ دنیا فوراً تسلیم کر لے اور جناب پاکستان کے اوپر اس کو حملے کا جواز مل جائے جیسے پلوامہ کے بعد ہوا تھا. تو یہ امیج آپ کا درست ہونا بڑا ضروری ہے, اور اصل بالکل صحیح. مجرم کا امیج سامنے آنا بڑا ضروری ہے کہ اصل مجرم کا چہرہ دنیا کو سامنے لایا جا سکے. یہ پہلا موقع بالکل ہے صحیح کہا آپ نے کہ مشرف ہماری صاحب کہ پرائم حکومت منسٹر صاحب نے آج بڑی جرت کا مظاہرہ کیا, اور جب فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کھڑے ہو کر وہ بات کہی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی, اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیوں نہیں کہتے تو اس وقت بات کو ٹال دیا جاتا تھا اور گھبراہٹ کا شکار ہوتے تھے کہ پتہ نہیں جانے کیا ہو جائے گا اگر ہم نے بھارت کا نام لے لیا. احمد جواد صاحب, نام تو لے لیا لیکن اب ہمیں اس پر لابنگ کرنی ہے انٹرنیشنلی. ہم کیسے دنیا کو بتائیں, باور کرائیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے. بھارت تو ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ ملائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. فاٹف کے پیچھے بھی جو ہے وہ بھارت ہے, پھر کشمیر میں جو بھارت ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتا آ رہا ہے وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. بھارت وہاں پہ بھی نہیں رکا, باز نہیں آیا, اور اب ہمارے ہی ملک کے اندر جو کچھ کر رہا ہے اس کا اب جب پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا تو انٹرنیشنلی اب ہمیں کیا کرنا ہے. دیکھیں علی ممتاز صاحب, بھارت جو کچھ کر رہا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک خوشائن چیز یہ ہے کہ اب ہمارے ملک میں جو سویلین گورنمنٹ ہے اور جو ملٹری ہے وہ کم از کم جب بھارت پاکستان کے اندر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ سنکرونائز ہو کے ایک ہی آواز میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پہلے چلے جائیں, اے پی ایس کا ذکر کر لیں آپ, یا 2000 پچھلے 10 سال میں ضرب عضب سے پہلے جو پاکستان میں مختلف ٹیررزم کے واقعات ہو رہے تھے, تو آپ ایون کلبھوشن یادیو کا آپ پکڑے جانے کا واقعہ یاد کر لیں, تو ہمارے ملک میں تو ہمارے وزیر دفاع, ہمارے فورن منسٹر, ہمارے پرائم منسٹر اس کا ذکر ہی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو دنیا نے اس پہ کے اوپر کیا رسپونڈ کرنا تھا کہ جب اپنی حکومت جو ہے وہ اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج کم از کم ہمیں یہ ایک پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہمیں دنیا کے پاس اگر لابنگ کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے اپنے ملک کے اندر تو ہم ایک اس پہ سٹانس کے اوپر ہونا چاہیے ہمیں. سو تھینکس گاڈ
کہ اب ایٹ لیسٹ جب ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کلیئر کٹ اگر انفارمیشن ہے، ظاہر ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو پتا ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی بلا وجہ کوئی انڈیا کے اوپر کوئی ایلیگیشن یا بلیم ڈال دیں، جس طرح کہ انڈیا میں ہوتا ہے۔ انڈیا میں کوئی اٹیک ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ چند سیکنڈ کے اندر، چند منٹوں کے اندر پاکستان کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں اور پورا میڈیا ان کا جو ہے وہ اس پہ چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ کم از کم اس کو پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر پرائم منسٹر نے، فورن منسٹر نے اور سب پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو اون کیا ہے، اس کو اناؤنس کیا ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو آپ نے کہا کہ اب اس کو کیسے لابی کرنا ہے، دیکھیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی تو ایک کنسسٹنٹ، ایک ریگولر ایک پروسیس ہے، اس میں آپ کو اپنے مسائل جو آپ کے پیش آ رہے ہیں، چیلنجز ہیں، اس کو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کو افیکٹولی پیش کرنا ہے، آپ کی ایمبیسیز نے اس میں رول ادا کرنا ہے، آپ کے اندر، ملک کے اندر جو فورن ایمبیسیز ہیں، ڈپلومیٹک جو آپ کا ایک پورا گروپ ہے یہاں پہ، ان کو آپ نے انگیج کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو لابنگ کی جو ایک پوری ایک ایفرٹ ہوتی ہے اس کو لانچ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا، اور میرا خیال ہمیں we'll have to execute it تاکہ ہم اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی ہائی لائٹ کریں۔ کیل داس صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے جرأت کا مظاہرہ کیا آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی بتایا کہ بھارت اس میں ملوث ہے، انوالوڈ ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اب آگے کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ اپوزیشن کو بھی پرائم منسٹر صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ پورے ملک سے ایک زباں ہو کر ہم بات کریں۔ آج اچھا ہوتا ہے اگر اپوزیشن بھی وہاں پر موجود ہوتی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی پرائم منسٹر صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی ایک اور اچھا میسج جاتا کہ سب جو ہے وہ اکٹھے ہیں، ایک پیج پر ہیں۔ علی ممتاز صاحب بڑی مہربانی۔ دیکھیں پہلے میرا تعلق ہندو برادری سے ہے اور میں منارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں بھارت ایک جو ان کا وزیر اعظم ایک دہشت گرد، خود وزیر اعظم پرسوں بھی کہہ چکے تھے، مگر انہوں نے جو گجرات میں مسلمانوں کو قتل عام کیا، اور یہ آج نہیں کراچی میں اسٹاک سے، اس سے پہلے بھی پاکستان میں خصوصاً بلوچستان اور کراچی میں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ایک نیکسس سا رہا کا بلوچستان کے تھرو جو ہے یہ دہشت گردی کرتا رہا ہے پاکستان میں۔ ہم پاکستان کے تمام جو ہندو برادری ہے ان کی مذمت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مودی اس خطے کے لیے، اس خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ جو بات حکومت کی ہے، دیکھیں ہمارے سیاسی نقطہ نظر الگ ہوگا، ہمارے سیاسی اختلافات الگ ہوں گے، مگر یہ ہمارا قومی معاملہ ہے، یہ پاکستان کی وحدت، پاکستان کی سلامتی، اس پہ ہم نے نہ کبھی سیاست کی ہے، نہ آپ نے دیکھا جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو ہم حکومت کے ساتھ تھے، اور یہ مگر بدقسمتی ہے ملک کا وزیر اعظم ایسا موجود تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج اپوزیشن ہوتی تو آپ کو پتہ ہے جب اسپیکر نے بلایا تمام سیاسی رہنما موجود تھے، چیف آف آرمی وہاں موجود تھا، مگر پرائم منسٹر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جو کشمیر پہ ان کی پالیسی، جس خارجہ پالیسی کے جواد صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو کے وہ کشمیریوں کو جس طرح انہوں نے دے دیا کشمیر، پھر قانون سازی ہو گئی، سارے معاملات انڈیا کو کرنے دیا۔ کوئی مجھے بتائے کہ جواد صاحب یہاں حکومت کے کتنے ٹرپ انہوں نے فارغ۔ آج تو ایک اچھا قدم اٹھایا گیا، آج بڑا جرأت کا مظاہرہ کیا گیا، تو باہر آپ احتجاج کر رہے تھے اسمبلی کے باہر، اندر اس عام موقع پر آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ پرائم منسٹر صاحب خطاب کر رہے ہیں، ویسے ہی آپ کہتے رہتے ہیں جی پی ایم صاحب آتے نہیں، آج وہ آئے ہیں تو آپ لوگ نہیں تھے، اپوزیشن بینچز سارے خالی تھے۔ دیکھیں بات یہ جرأت نواز شریف نے کی تھی، کلبھوشن یادو آج بھی پاکستان کی تحویل میں، انہوں نے نام ہی نہیں لیتے تھے نواز شریف صاحب کو، تو کہہ کے کو واپس نہیں، جیسے ابھی نندن کو عمران خان نے نواز شریف صاحب نام لے لیجئے، واپس ایک دہشت گرد کو بھیج دیا، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں آ کر وہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اپوزیشن ہے ان کی جو نقل اتارنے، یہ پرائم منسٹر کی لیول ہے جس طرح آج انہوں نے گفتگو کی ہے۔ بھارت کے معاملہ ہو یا کوئی بھی دہشت گردی، اس میں ہم حکومت کے یا حکومت کی پالیسی کوئی بھی ہو، مگر ہم قومی معاملات میں ایک ہیں، سب پاکستانی اکٹھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی کمزور ہے،
انہوں نے بھارت کو جس طرح جواب دینا چاہیے، یہ جب کہتا ہے خود وزیر اعظم نے پرسوں جو کیا ہے وہ بھی بات آپ کو یہاں کرنی چاہیے کہ چلو ہم نے کہا کہ الیکشن ہے اور پلوامہ ہوا ہے، الیکشن کے بعد بیٹھ کے ہم بات کر رہے تھے، یہ دعائیں کر رہے تھے مودی کامیاب ہوگا اور ہم کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ جب آپ کو پتا تھا کہ وہ گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے تو آپ اس کے لیے کیوں دعائیں کر رہے تھے؟ تو مطلب بات یہ کہ جب آپ کے ہاتھ سے چیز نکل گئی تو اس پہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے اور اپوزیشن کو ساتھ بٹھائے، جو بھی قومی معاملات ہوتے ہیں اگر بیان انہوں نے دے دیا یہ بیان سے کافی نہیں ہوگا، اس کا ہمیں انڈیا کو جواب دینا۔ کراچی سٹاک ایکسچینج میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس کے ساتھ اور بھی اس سے پہلے ماضی میں جب ایم کیو ایم کا ہولڈ تھا اور ایم کیو ایم جو برطانیہ کی ایم کیو ایم تھی، جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی، جب ہولڈ تھا تو تب بھی بہت سے دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے۔ اس میں نے دیکھا تھا کہ جو لیاری میدان جنگ بنا ہوا ہوتا تھا اور پھر جو باقی شہر میں بھی کراچی کے ایشوز اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے تھے، اور وہ سب میں نے کچھ ایسے واقعات تھے جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور جس میں آج علی زیدی صاحب کو بیان قومی اسمبلی میں جس میں انہوں نے عزیر بلوچ کی بات کی، فریال تالپور صاحبہ کی بات کی، تو آئی ایم این آئی وٹنس۔ جب بھی کبھی عزیر بلوچ صاحب کے پاس جانا ہوتا تھا، ملاقات کا موقع ملتا تھا پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے لیاری میں، تو ایک آدھ مرتبہ تو میں نے خود ان کو کسی کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے، اور پھر سامنے بھی کوئی صاحب تھے تو ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جی یہ فلاں کام اس طریقے سے کرنا ہے کیونکہ ادی فریال کا حکم ہے، یا ادی فریال نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ کئی مرتبہ انہوں نے فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے لے کر یہ باتیں بھی کہیں کہ ان کی انسٹرکشنز پہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ جب بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو -1 فارمولے پہ بات ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج آگے بات کو بڑھاتے ہوئے بات کریں گے آج جو پرائم منسٹر صاحب نے -1 فارمولا کو لے کر قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بات کی۔ قومی اسمبلی کے آج کے خطاب پر کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ خان صاحب ایک دفعہ پھر آج کنٹینر پہ دکھائی دیے۔ خان صاحب نے آج کھل کر بات کی، اس لیے کھل کر بات کی کیونکہ ان کو آج قومی اسمبلی میں ان کی گفتگو کے دوران، ان کے خطاب کے دوران کوئی ٹوکنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ سو ان کے پاس کھلا میدان تھا، جہاں دل کرے گا چوکا لگائیں گے، چھکا لگائیں گے، کوئی کیچ آؤٹ ہونے کا کہیں سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یا انہیں جو اکثر خطاب کرتے ہوئے جو آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے، آپ کو ڈسٹربنس نہیں چاہیے، وہ ڈسٹربنس نہیں تھی، تو ہی واز اوپن اینڈ اپ فرنٹ۔ آج کے جی -1 کے فارمولے کو لے کر پرائم منسٹر صاحب کا کیا بیان تھا، یہ سنتے ہیں۔ چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی نہیں چھوڑے گا ان کو انشاءاللہ۔ امجد شعیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر، یہ کیا -1 فارمولے کی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کچھ واقعی میں ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ جی -1 تو آپ سوچیں بھی نہیں، لیکن اب اس پر کم از کم آگے ہیں کہ -1 اگر ہو بھی گیا تو پھر آج وہ ریفرنس دیتے ہوئے اپنے باقی اراکین پارلیمنٹ کی طرف کہہ رہے تھے کہ جی یہ سب تو موجود ہے نا، ان میں سے بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں، یہ ایک حقیقت پسندانہ بات ہے کہ جب آپ کی تھن میجورٹی ہو اور آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہوں، اور ایک کولیشن پارٹنر تو بھی ریسنٹلی وہ آپ سے ہٹ کے گئے، آپ چھوڑ گئے، اختر مینگل گروپ جو ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ بھی تھوڑا بہت آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، کیونکہ یہ کولیشن کے ایک مسئلہ تو ضرور ہوتا ہے کہ کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ سے مراد لینے کی، اور اسی میں یہ خوف بھی رہتا ہے کہ اگر آپ ان کی ڈیمانڈ ان کے پورا نہ کر سکیں تو وہ ہو سکتا ہے چھوڑ بھی جائیں، کیونکہ وہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ پرابلم تو ہمیشہ سے حکومت کے ساتھ تھی، لیکن اس سٹیج کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کوئی خطرہ تھا، کوئی ایسی چیز۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب نے یہ جو بات کی، یہ ایک روایتی بیان تھا جو وہ در حقیقت اپوزیشن کو جو اکثر -1 کی بات کرتی ہے، انہوں نے یاد دلایا کہ جناب اگر یہ ہو بھی جائے تو تب بھی آپ کے لیے مسائل وہی رہیں گے۔ اب یہ -1 کی بات حقیقتاً یہاں ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ آپ ایک دن پہلے اپنا بجٹ پاس کرا رہے ہیں اور وہ بڑی واضح میجورٹی سے آپ کا بجٹ پاس ہوا، وہ ایک طرح کا ووٹ آف کانفیڈنس ہے حکومت کے اوپر، اور اگر وہ بجٹ پاس نہیں ہوتا تو وہی چیز آپ کے لیے نو کانفیڈنس۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر خان صاحب اپنے آپ کو ویسے تو پریکٹیکلی بڑا محفوظ محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ایک روایتی بیان ہے جو کہ انہوں نے اپوزیشن کو ایک طرح سے یہ یاد دلایا کہ آپ کی خوش فہمی ختم ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جانے سے مسئلہ حل ہوگا تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کے اوپر یہ کیسز آئیں گے۔ اپوزیشن کے اس مطالبے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے
मुझे यहाँ पे एक शिकायत जरूर है कि वो ये कि जो हमारा नारा था वजीर आजम का कि जनाब पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, पैसा वापस आएगा, 2 साल में तो ना एक पैसा वापस आया और ना ही कोई एक आध केस भी फाइनल हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन को आपको इस चीज का खौफ है कि उनका कोई एहतसाब होगा। मुकदमे खुले जरूर हैं, लोगों को कभी कभार जाना पड़ता है नैब में, लेकिन ये एक ऑलमोस्ट एक यकीनी बात हो चुकी है कि ये मेगा करप्शन वाले केसेस में किसी को ना सजा होगी ना होनी है। इनकन्वीनियंस जरूर है, लेकिन हुकूमत इस मामले में मुकम्मल तौर पे नाकाम है, ना उसके बस में है ये काम कराना, ना वो कर सके और ना ही आगे हो सकेगा उनसे। और ऑपोजिशन मेरा ख्याल है बड़ी कंफर्टेबल है अब इन हालात। ठीक, अहमद जवाद साहब, आपने राय सुन ली अमजद शोएब साहब की कि ये सिर्फ एक तो ये था कि ऑपोजिशन की तरफ से जो मुतालबा किया जा रहा था ये उनको जवाब था, नंबर एक, और दूसरा ये कि ऑपोजिशन को किस बात का डर होगा, अब तक कौन से पैसे वापस आए हैं और कौन सी पकड़ दकड़ हुई है, जो पकड़ दकड़ हुई है वो छूटते भी रहे हैं लोग। देखें अली मुमताज साहब, जहां तक इस हुकूमत का एहतसाब का जो नारा था, अगर देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से पिछले 2 साल में जो कि एक हुकूमत का रोल होता है कि उसके जो इन्वेस्टिगेटिव अदारे होते हैं जो कि वाइट कॉलर क्राइम के में जिनका एक अहम रोल होता है, चाहे वो FBI हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो नादरा हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, उन अदारों ने तो अपना रोल अदा किया है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मैजिक स्विच इजाद नहीं हुआ कि अगर कोई इंक्वायरी कमीशन या कोई इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो FIA से आए या FBR से आए और उसके बाद जो है ना आप एक एक्यूज्ड को सजा दे दें। उसका अगला स्टेप जो है वो पाकिस्तान में वो जुडिशरी का भी है और वो नैब का भी है कि वो केसेस जो हैं फिर नैब में या अदालतों में लगेंगे, और उसके बाद ये डिपेंड करता है कि हमारे अदालतों की उस पे क्या रिस्पांस है, क्या उनकी अहलियत है ऐसे केसेस को हैंडल करने की, लेकिन या फिर एक आम आदमी तो ये पूछेगा अहमद जवाद साहब आपसे कि कितना पैसा वापस अब तक आप लाए हैं 2 सालों में। जी, आम आदमी के लिए ही तो ये बताना है कि ये हुकूमत की नाकामी नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर उस सिस्टम की नाकामी है कि जो कि पिछले कई दहाइयों से जो कि एक आपस में जिनके बेनिफिट्स हैं, वो कार्टेल्स जो हैं वो पॉलिटिकल कार्टेल्स भी हैं, वो कॉर्पोरेट कार्टेल्स भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, वो हर पाकिस्तान के सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, हर जगह बैठे हुए हैं। ये वो एक सिस्टम बना है जो कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर के जहां पे ताकतवर को इंसाफ ताकतवर को पनिश करना या उसको पेनलाइज करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। ठीक, मैं खेलदास साहब की तरफ जाने से पहले अहमद जवाद साहब कोई जो -1 फॉर्मूले को लेकर रोकी नहीं है, -1 फॉर्मूले को लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि अगर मैं नहीं तो ये बाकी सब तो है ना, ये भी नहीं छोड़ेंगे, तो बाकी सब में आपकी नजर में कौन है जो मतलब इस लायक हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह बिठाया जा सकता हो और उनकी जगह ले सकते हो? कोई एक नाम आपके जहन में अहमद जवाद साहब? जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। देखें, एक इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज जो है वो एक जनरल नहीं, लेकिन आपको कोई नजर आता है कि वहां ऐवान में बैठा हुआ कोई भी और एक ऐसा कोई शख्स, आप एक नाम बता सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह ले सकता हो या इतने उनमें सलाहियत हो और इतने अच्छे वो हों कि जी वो उनको बिठा दिया जाए एज प्राइम मिनिस्टर? देखें अली मुमताज साहब, इंडिस्पेंसेबल तो कोई नहीं है, लेकिन आपकी नजर में कौन? कोई एक नाम बता दें, फिर खेलदास साहब की तरफ भी जाना है। एक नाम बता दें, आपको कोई नजर आता है? देखें मेरी तो वो पोजीशन नहीं है कि मैं अपनी पार्टी का जो है वो नॉमिनेट करूं कि नंबर 2 कौन हो सकता है या उनकी रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। लेकिन ये तो एक या तो हमारी टॉप लीडरशिप, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए आप, जाती राय नहीं। लेकिन यहाँ पे तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में तो नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे तो मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे। तो मेरे लिए तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं टॉप लीडरशिप के बारे में बताऊं कि नंबर 1 कौन है और नंबर 2 कौन है, यही बता दें कौन है। कोई है भी या कोई भी नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी नहीं है। आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखें तो एक सिस्टम तो चलता ही है। आप बता दें कोई है या नहीं है, कोई है या नहीं है?
دیکھیں ہمیشہ بیک اپس بھی ہوتے ہیں اور ایک چلیں میں ذرا یہ مشکل آسان کرتے ہوئے کھیل داس صاحب آپ بتائیے, آپ لوگ -1 کرتے رہتے ہیں, کون ہے جو پرائم منسٹر صاحب کی جگہ لے سکتا ہے؟ علی ممتاز صاحب میں یہ بھی بتاؤں گا, مگر میں نے پرائم منسٹر کی بجٹ تقریر بھی سنی, کل جو اشاعہ دیا MNS کو وہ بھی بیانات سنے, کل فارن منسٹر کی بھی تقریر سنی. میں جو وزیر اعظم کو تکبر اور انا ہے, میں ایک شعر ان کو سنانا چاہتا ہوں, اگر نیوز ون وہ دیکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو ضرور ان کے کانوں تک یہ پہنچے گا. حبیب جالب کا شعر ہے کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ, وہ کہاں ہے جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کہاں ہیں؟ برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ یہی وجہ تھی جو ان کی. آپ جواد صاحب سنیں, بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر دیکھیں یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے. جو فواد چودھری کا انٹرویو آیا کہ 6 مہینے کا ہمیں ٹارگیٹ ہے, 6 مہینے کا ہمیں ٹائم دیا گیا ہے, اس کے بعد یہ نام جواد صاحب نہیں بتا رہے, میں بتاتا ہوں. کیبنٹ میں ان کے فیڈرل منسٹر واڈا صاحب نے 2 نام لیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب, آپ نے شیروانیاں نہیں بنا لیے, اور اس پہ بڑا ان کا جھگڑا بھی ہوا جو خبریں باہر آئی. اس کے بعد شاہ محمود قریشی جس طرح کل مراد سعید ہو کر اس نے اس پچ پہ آ کے باتیں کیے, شاہ محمود قریشی کے لیے میرے دل میں بڑا احترام ہے, بڑا ایک سینئر سیاستدان ہے, اس کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھے. میں اس کو بڑا ایز اے پولیٹیکل ورکر اس کو ٹھیک ہے کھیل داس صاحب, میری بات سنیں, مجھے صرف یہ بتا دے جواد صاحب کہ جب پاکستان کی عوام ان کو 5 سال کا وزیر اعظم کو مینڈیٹ دے رہا ہے, تو یہ 6 مہینے کا ان کو ٹارگیٹ کس نے دیا ہے؟ اور آج جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مائنس, سر وہ پرفارمنس کے لیے دیا, بتا دیا ہے کہ یہ ان کے اشارہ دے دیا ہے کہ ان سے ہوگا. میرے خیال میں ان کو مل گیا ہے کہ آپ کا ٹائم وہ پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے اپنے تمام مشیران کو کہ اپنی پرفارمنس بہتر کر لیں. 6 مہینے کا ٹائم ہے جی, ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے پاس گو کہ وقت کم ہوگا, لیکن ہم بات PIA پہ کریں گے اور کوئکلی تینوں مہمانوں کی ہم رائے لیں گے کہ PIA کی جو فلائٹس معطل ہوئی ہیں یورپ کے لیے, اس پر ان کا کیا کہنا ہے. جی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, آخری سیگمنٹ ہے, وقت کم ہے. سب سے پہلے امجد شعیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں PIA کی اور یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جس میں یورپین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی جتنی بھی فلائٹس تھیں یورپ کے لیے ان کو معطل کر دیا ہے فار دا نیکسٹ 6 months. اور اس میں جو آیا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ آیا, اس کے اندر غلام سرور صاحب کی اسپیچ کا ریفرنس دیا گیا ہے. تو کیا غلط کیا تھا غلام سرور صاحب نے گورنمنٹ نے اناؤنس کر کے؟ یہ اس طرح میرا خیال ہے نہیں بات ہونی چاہیے تھی خود ہی, کیونکہ یہ معاملہ ابھی تحقیقات کی اسٹیج پہ ہی تھا. اس کے بارے میں سول ایویشن کے بھی تحقیقات ہونی ہے کہ وہاں سے ہوا کیسے, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تباہی پھیر کے رکھ دی نا انہوں نے, ہماری PIA کا بالکل ستیہ ناسی کر کے رکھ دیا. تباہی تو اس کی پہلے بھی تھی, لیکن اب تو یہ ہوا کہ وہ کوئی ٹرسٹ نہیں رہا. انٹرنیشنل جو سفر کرنے والے لوگ مسافر ہوں گے وہ تو میرا خیال اعتماد ہی نہیں کریں گے اس ایئر لائن پہ, اور یہ بڑے سالوں تک اس ایئر لائن کا بیڑا غرق ہوا رہے گا. مجھے تو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا ضرورت تھی سرور صاحب کو کہ یہ اس طرح انہوں نے ایک فاتحانہ انداز میں وہاں پہ تقریب میں یہ کہہ دیا کہ جناب اتنے لوگ جو ہیں وہ جعلی پائلٹس ہیں یہاں پہ. یہ بہت ہی زیادتی کی ہے. تو امجد شعیب صاحب اس کا مطلب ہے کہ جو پریشر عمران خان صاحب پہ تھا جس کا آج انہوں نے ذکر کیا وہ پریشر بالکل ٹھیک تھا کہ جی نہ ابھی اس کو آپ پبلک کریں. نہیں, اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور یہ بلا وجہ پبلک بھی کی, جو جبکہ ایک اعتراض اٹھ رہا ہے کہ یہ فائنل رپورٹ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف اس رپورٹ میں یہ پائلٹس کا ذکر کہاں سے آ گیا, یہ کیوں انہوں نے کیا, اس کا تو ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل علیحدہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے طور پہ علیحدہ کی جا سکتی تھی, اور اس کا کوئی باہر ذکر بھی نہ آتا. آپ لوگوں کو ان کے دیکھ کے تحقیقات کے بعد لائسنس سے واپس لے دیتے یا ان کے کینسل کر دیتے, بات ختم ہو جاتی. لیکن یہ تو انٹرنیشنل سکینڈل بنا دیا آپ. بالکل صحیح جی, یہی بات آگے جی. احمد جواد صاحب کوئکلی سر آپ کا پوائنٹ آف ویو, امجد شعیب صاحب کا تو کہنا تھا کہ یہ ابھی بالکل اس رپورٹ کو پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کا آپ نقصان دیکھ لیں کہ کیا ہے. 6 ماہ کے لیے فلائٹس ہماری معطل ہو گئی ہیں, برطانیہ کے ساتھ بھی یہی ایسا ایشو چل رہا ہے, اور لوگوں کا کانفیڈنس جو پہلے بھی کم تھا مزید نہیں رہے گا. علی ممتاز صاحب دیکھیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر تو پرابلم کو انڈر دا کارپیٹ ہی رکھنا ہے تو وہ تو ماشاءاللہ سے پچھلے 2-3 دہائیوں سے PIA کی جو صورتحال ہے اس کو انڈر دا کارپیٹ رکھ کے ہی ہم نے PIA کے بے شمار طیارے جو ہیں
وہ گرا دیے، ٹھیک ہے، اور اس میں معصوم جانوں کا جو نقصان ہوا اور جو PIA کی حالت ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ ہے کہ یا تو اس پرابلم کو فیس کر لیں یا اس کو اسی طرح سے انڈر دا کارپیٹ رکھ کے آپ حل کر لیں۔ اگر انڈر دا کارپیٹ رکھ کے حل ہونی ہوتی تو پچھلے 20 25 30 سالوں میں یہ پرابلم حل ہو چکی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہمیں عوام کو بھی بتانا ہوگا، تبھی جا کے ہم اس کو حل کر سکیں ٹھیک ہے۔ گے۔ کھیل داس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں 2011 سر، میں کوئکلی ایئر انڈیا لاسٹ میں کامنٹ بھی آن یہ دس، جی پرابلم ہوئی۔ لاسٹ کامنٹ آن اس دس کو- کھیل داس صاحب۔ علی ممتاز صاحب، یہ وزیر ہوا بازی کی تقریر ہوائی تھی جو فلور پہ انہوں نے کی، غیر ذمہ وارانہ بات کی۔ دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ 1 سال ابھی لگے گا مکمل رپورٹ آنے میں، تو اس کو کیا جلدی تھی؟ کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے، PMLN ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں کوشش کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کریں اور ماضی کو حکومتوں کا نشانہ بنائیں۔ تو یہ اس کو نشانہ بناتے بناتے پاکستان کا وقار انہوں نے مجروح کیا ہے۔ پاکستان کے جو ہمارے اوورسیز کیپٹن ہیں ان کو بے روزگار کرنا، یا ہمارے ملک کے جو جس طرح کے حالات انہوں نے آ کے جس نیز پہ کھڑے کر دیا ہے، قومی ایئر لائن کو جتنا نقصان دیا ہے، ٹھیک ہے، میں ٹھیک سمجھتا ہوں ہے۔ یہ کھیل داس صاحب، دہشت ہمیں گردی پہ پروگرام کو موقف کلوز ہو کرنا ہے سر۔ یا کسی بھی معاملے، یہ جب بھی بولتے ہیں یہ فساد ہی کھڑا کرتے ہیں، یہ نقصان ہی ٹھیک۔ دیکھتے ہیں قوم کو اور رائٹ ملک سر، کو، ان کو۔ کھیل داس اور صاحب، جواد صاحب کو میں ایک آپ کا آخری بہت بات بہت بتا دوں، شکریہ۔ یہ حبیب جان آپ کا بہت بہت شکریہ کھیل داس صاحب کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ ہمارے پاس وقت محدود تھا، نہیں تو اور بات بھی کرتے ہیں۔ جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ امجد شعیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈیفینیٹلی ناظرین، ایک یہ افسوسناک خبر ہے اور دکھ ہوا ہے سب کو کہ ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر اور اس بیان کے بعد جو سپیچ ہوئی تھی غلام سرور صاحب کی وزیر ہوا بازی، جو کہ اپنی جگہ پہ ضروری بھی تھا لیکن شاید پرابلی ایڈمنسٹریٹو کام ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ امجد شعیب صاحب نے کہا، اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور نقصان جو ہے وہ ہماری ایئر لائن کا بھی ہے اور ہمارے ملک کی بھی اس میں بدنامی ہے۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔